7 शवाल 3 हिजरी। मार्का ओहद खत्म हुआ तो मैदान जंग एक दिलदोज मंजर पेश कर रहा था। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 70 जानिसारों की खून आगुश्ता लाशें दूर दूर तक बिखरी पड़ी थी। मुशरिकीन ने अपने खुब से बातिन और जोश इंतकाम का मुजाहरा यूं किया था कि तकरीबन सभी शहीदान हक की लाशों की बेहुरमती कर डाली थी। उनके कान, नाक और होंठ काट कर फेंक दिए थे या हार बनाकर गले में डाल लिए थे। सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी लड़ाई में सख्त जख्मी हुए थे, लेकिन आप अलैहिस्सलाम को अपने जख्मों का कोई ख्याल नहीं था। अलबत्ता अपने इस कदर जानिसारों के बिछड़ने का शदीद सदमा था। लड़ाई के बाद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान जंग के जायजे के लिए निकले तो चश्महाए मुबारक से सैले अश्क रवा था और रूए अनवर पर शदीद हुज़्न मलाल के आसार थे। गश्त करते हुए आप अलैहिस्सलाम एक लाश के करीब आकर रुक गए। मुशरिकीन ने इस शहीद राह खुदा की लाश के साथ जो सलूक किया था वो इंतहा दर्जे की बहीमत और कसावत कल्बी का आईनादार था। बदबख्तों ने इस मुकद्दस लाश के न सिर्फ होंठ, नाक और कान काट लिए थे बल्कि शिकम को भी जगह जगह से फाड़ डाला था। सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस लाश को देखा तो आप अलैहिस्सलाम का दिल भर आया और आपकी ज़बान मुबारक पर ये अल्फाज जारी हुए, तुम पर खुदा की रहमत हो, क्योंकि जहाँ तक मुझे मालूम है तुम क़िराबतदारों का सबसे ज्यादा ख्याल रखते थे और नेक कामों में पेश पेश रहते थे। ये शहीद राह हक जिनके लिए खैरुल खलाइक सैयदुल अनाम रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआए रहमत की और जिनके महासिन अखलाक की बरमला तहसीन फरमाई, अम्मे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब अल हाशमी रजी अल्लाह ताला अन्हु थे। सैयदना हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु का शुमार राह हक में अपनी जानों को बेच देने वाले उन सहाबाए कराम में होता है जिनकी जलालत कद्र पर मुसलमानों के सभी मकातब फिक्र का कामिल इत्तेफाक है। उनके हस्बो नसब के लिए इतना ही लिखना काफी है कि वो सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद हजरत अब्दुल्ला हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हो के तलाई भाई थे। इसके अलावा उनको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 2 निस्बतें और भी थीं। एक ये कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा हजरत आमिना बिनते वहाब ज़हरी हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हो की वालिदा हाला बिनते अहीब ज़हरी की चचाजाद बहन थी। इस निस्बत से हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खालाजाद भाई भी लगते थे। दूसरी ये कि अबू लहब की लौंडी सोबिया रजी अल्लाह ताला अन्हा ने हजरत हमजा और सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों को दूध पिलाया था। इस लिहाज से हजरत हमजा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रज़ाई भाई भी थे। हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हो के साल विलादत के बारे में मुख्तलिफ रिवायतें हैं। बाज ने लिखा है कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 2 साल कबल पैदा हुए और बाज ने 4 साल का फर्क बयान किया है। दोनों किस्म की रिवायतें बराबर का दर्जा रखती हैं। ये फर्क 2 साल का हो या 4 साल का, इससे ये जरूर साबित होता है कि सोबिया रजी अल्लाह ताला अन्हो ने हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हो और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अलहदा अलहदा वक्त में दूध पिलाया होगा। हाफिज इब्ने अब्दुल बर रहमतुल्लाह अलैह ने यही राय जाहिर की है। हजरत हमजा रजी अल्लाह अन्हो की कुन्नियत अब्बू अम्मारा भी थी और अब्बू याला भी। सैयदुश्शुहदा, असदुल्लाह और असदुर रसूल मशहूर अलकाब हैं। हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हो के बचपन के हालात पर्दाए इख्फा में हैं। ज्यादा से ज्यादा ये पता चलता है कि उन्हें बचपन ही से शमशीर जनी, तीरंदाजी और पहलवानी से गहरा लगाव था और सैरो शिकार का भी बेइंतहा शौक था। जवान हुए तो कुरैश के नामवर बहादुरों की सफ में जगह पाई, लेकिन वो कबाइल के बाहमी झगड़ों में शाज ही कभी हिस्सा लेते और अपने वक्त का बेशतर हिस्सा सैरो शिकार में गुजारते। नबूवत के बाद रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत तौहीद देते 6 साल होने को आए थे, लेकिन हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हो ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेइंतहा मोहब्बत रखने के बावजूद कभी दावत इस्लामी की तरफ तवज्जो न दी। शायद उस जमाने में उनके नजदीक जिंदगी का मकसद ही ताज़ा शिकार मारना और खाना था। इसी मजाक के तबीयत ने उन्हें दावत हक पर गौर करने की कभी मोहलत ही न दी। उनके यही लैलो नहार थे कि एक दिन एक ऐसा वाक़या पेश आ गया जिसने उनके कल्ब व नजर की दुनिया ही बदल दी और वो दीन हक के एक जाबाज सिपाही बन गए। हुआ कुछ यूं कि नबूवत के 6ठे साल एक रोज रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दार अरकम से निकलकर सफा के पास से गुजर रहे थे। बाज रिवायतों के मुताबिक उस जगह के करीब लोगों को दावत तौहीद दे रहे थे कि अबू जहल का गुजर उस तरफ से हुआ। उसके साथ अदी बिन हमरा और इब्न अल असदार भी थे। अबू जहल ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो उसके तन बदन में आग लग गई और आपको बेतहाशा गालियां देने लगा और साथ ही दीन हक के बारे में भी निहायत रकीक अल्फाज इस्तेमाल किए। बाज रिवायतों में है कि उसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मिट्टी और गोबर फेंका और आप अलैहिस्सलाम पर
پر ہاتھ بھی اٹھایا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خلق عظیم کے اقتضاء سے نہایت صبر و تحمل سے کام لیا اور ابو جہل کی کسی بات کا کوئی جواب نہ دیا، یہاں تک کہ وہ تھک ہار کر بکتا جھکتا چلا گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے گئے۔ اتفاق سے بنو تیم کے رئیس عبداللہ بن جدعان کی آزاد کردہ لونڈی کوہ صفا پر اپنے گھر میں بیٹھی یہ سارا واقعہ دیکھ رہی تھی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکار سے واپس آتے ہوئے اس کے گھر کی طرف سے گزرے تو اس نے ان سے مخاطب ہو کر کہا، ابو عمارہ، کاش تھوڑی دیر پہلے تم یہاں موجود ہوتے تو دیکھتے کہ عمر بن ہشام نے تمہارے بھتیجے کے ساتھ کیسا ناروا سلوک کیا، نہایت سخت گالیاں بھی دیں اور بری طرح ستایا بھی، لیکن ابن عبداللہ نے کچھ جواب نہیں دیا اور بے بسی کے ساتھ واپس چلے گئے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ اس واقعے کی اطلاع حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی حضرت صفیہ بنت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے بھائی حضرت حمزہ کو دی۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ دو عورتوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس واقعے سے آگاہ کیا۔ بہر صورت حضرت حمزہ جو ہی شکار سے واپس آئے ان کو کسی نہ کسی ذریعے سے اس واقعے کی اطلاع مل گئی۔ یہ سننا تھا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی رگ حمیت بھڑک اٹھی، غصے سے بے قابو ہو کر سیدھا خانہ کعبہ کا رخ کیا جہاں ابو جہل مشرکین قریش کی مجلس میں بیٹھ کر لاف زنی کر رہا تھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہاں پہنچ کر اپنی کمان اس زور سے ابو جہل کے سر پر ماری کہ خون نکل آیا اور ایک بڑا زخم ہو گیا۔ پھر کڑک کر کہا کہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتا ہے، میں بھی انہی کے دین پر ہوں، جو کچھ وہ کہتے ہیں میں بھی وہی کہتا ہوں، اگر تجھ میں ہمت ہے تو ذرا مجھے بھی گالیاں دے کر دیکھ۔ ابو جہل کو لہو لہان دیکھ کر اس کے قبیلہ بنو مخزوم کے کچھ لوگ اس کی حمایت میں کھڑے ہو گئے اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا، لیکن ابو جہل نے انہیں یہ کہہ کر روک دیا کہ ابو عمارہ کو چھوڑ دو، میں نے اس کے بھتیجے کو گالیاں دی تھیں جن کی وجہ سے اس کو غصہ آ گیا ہے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ ابو جہل کے حامی مخزومیوں نے حضرت حمزہ سے کہا، حمزہ شاید تم بھی صابی یعنی بے دین ہو گئے ہو۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے بے باکانہ جواب دیا، میرا دین بھی وہی ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، جب مجھ پر حق واضح ہو چکا ہے تو مجھے قبول اسلام سے کون باز رکھ سکتا ہے؟ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور جو کچھ وہ کہتے ہیں وہ سراسر حق ہے، خدا کی قسم میں اب اس کی بات سے ہرگز نہیں پھر سکتا، تم سچے ہو تو مجھے روک کر دیکھ لو۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب سن کر مخزومیوں نے ان سے لڑنا چاہا تو ابو جہل کو خدشہ پیدا ہوا کہ اس طرح بنو مخزوم اور بنو ہاشم کے درمیان رزم و پیکار کی ایسی آگ بھڑک اٹھے گی جو کسی کے بجھائے نہ بجھے گی۔ چنانچہ اس نے مخزومیوں سے کہہ دیا کہ وہ حضرت حمزہ سے کچھ تعرض نہ کریں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جوش حمیت میں اپنے اسلام کا اعلان تو کر دیا، لیکن جب گھر پہنچے تو دل میں وسوسہ پیدا ہوا کہ میں نے قریش کا سردار ہوتے ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نیا دین قبول کر لیا اور اپنے آبائی دین سے پھر گیا، یہ تو بڑی شرم کی بات ہے۔ اسی وسوسے اور تردد کے عالم میں انہوں نے اللہ سے دعا کی، یا اللہ یہ راستہ جو میں نے اختیار کیا ہے اگر اس میں کوئی بھلائی ہے تو میرے دل کو اس کی تصدیق سے سکون اور تسلی بخش، ورنہ جس چیز کے اندر میں مبتلا ہوں میرے لیے اس سے نکلنے کی کوئی صورت پیدا کر دے۔ ایک روایت میں ہے کہ ابو جہل کو زخمی کرنے کے بعد حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور کہنے لگے، برادر زادے، تمہیں خوش ہونا چاہیے کہ میں نے ابو جہل سے تمہارا بدلہ لے لیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چچا جان، میں ایسی باتوں سے خوش نہیں ہوتا، میری خوشی تو اس میں ہے کہ آپ غیر اللہ سے منقطع ہو کر دین حق کی پیروی کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت حق کے بعد وہ سخت ذہنی الجھن میں مبتلا ہو گئے اور اسی حالت میں انہوں نے اس الجھن سے نجات پانے کی دعا کی۔ رات اسی شش و پنج میں گزر گئی۔ صبح ہوئی تو وہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنی ذہنی الجھن کا حال بیان کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نہایت بلیغ پیرائے میں اسلام کی حقانیت سمجھائی، اللہ کا خوف دلایا اور قبول حق کے صلے میں جنت کی بشارت دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سن کر حضرت حمزہ کا دل یقین اور ایمان کے نور سے معمور ہو گیا اور وہ پکار اٹھے، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ صادق ہیں، آپ اپنے دین کا خوب اظہار کیجئے، واللہ مجھے یہ بات بالکل پسند نہیں کہ میرے اوپر آسمان سایہ فگن ہو اور میں اپنے پہلے دین پر قائم رہوں۔ قبول اسلام کے بعد حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیشتر وقت دار ارقم میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گزرنے لگا۔ ایک دن چند دوسرے صحابہ کرام کے ساتھ وہیں بارگاہ نبوی میں حاضر تھے کہ قریش کے مرد آہن حضرت عمر بن خطاب نے دار ارقم کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ ایک صاحب نے دروازے کی جھرری میں سے جھانکا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شمشیر بکف کھڑے پایا۔
بعض روایتوں کے مطابق وہ تلوار کمر سے باندھے ہوئے تھے۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تو صحابہ کو تردد ہوا کہ معاملہ خون خرابے تک نہ پہنچے۔ اس وقت حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اٹھ کھڑے ہوئے اور بڑے جوش سے کہا، اسے آنے دو، اگر نیک ارادے سے آیا ہے تو خیر، ورنہ اسی کی تلوار ہوگی اور اسی کا سر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی چادر کو مٹھی میں دبا کر زور سے کھینچا اور فرمایا، عمر کہو کس ارادے سے آئے ہو۔ نبوت کی پرجلال آواز نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پر کپ کپی طاری کر دی اور انہوں نے بڑے عجز کے ساتھ کہا، یا رسول اللہ، میں اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لانے کی غرض سے حاضر ہوا ہوں۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زور سے اللہ اکبر فرمایا، ساتھ ہی صحابہ کرام نے اس زور سے نعرہ تکبیر بلند کیا کہ دشت و جبل گونج اٹھے۔ اب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں اسلام کو دو قوی دست و بازو مل گئے تھے۔ نبوت کے 7ویں سال میں مشرکین مکہ نے بنو ہاشم اور بنی المطلب کو شیب ابی طالب میں محصور کیا تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی 3 سال تک محصوری کے مصائب و آلام جھیلتے رہے۔ علامہ ابن سعد کا بیان ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں اپنے محبوب جان نثار اور آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا اسلامی بھائی بنا دیا تھا۔ نبوت کے 13ویں سال میں حضور نے صحابہ کرام کو مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت دی تو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بھی اکثر دوسرے صحابہ کے ساتھ حضور کی ہجرت سے کچھ عرصہ پہلے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ عاصم بن عمرو بن قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ مدینہ پہنچ کر حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے حضرت سعد بن خثیمہ کے مکان میں قیام فرمایا، لیکن واقدی نے لکھا ہے کہ وہ صاحب رحل رسول اللہ حضرت کلثوم بن الحدم کے مہمان بنے۔ کچھ عرصے بعد سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم بھی مدینہ منورہ تشریف لے آئے اور اسلام کے مدنی دور کا آغاز ہو گیا۔ علامہ ابن سعد نے واقدی کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ اسلام میں سب سے پہلے علم حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا ہوا۔ رمضان 1 ہجری میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 30 سوار حضرت حمزہ کی امارت میں ساحلی علاقے کی طرف اس غرض سے روانہ کیے کہ وہ قریش کے اس قافلے کی مزاحمت کریں جو اس زمانے میں شام سے مکہ آ رہا تھا۔ اس قافلے میں 300 آدمی تھے جن میں ابو جہل بھی تھا۔ فریقین آمنے سامنے ہوئے تو مجدی بن عمر الجہنی نے بیچ بچاؤ کر کے لڑائی تک نوبت نہ پہنچنے دی اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کشت و خون کے بغیر مدینہ منورہ واپس آ گئے۔ ابن سعد نے اس مہم کا نام سریہ سیف البحر لکھا ہے، لیکن فی الحقیقت صحیح بخاری کے مطابق سریہ سیف البحر 8 ہجری میں پیش آیا۔ اس وقت اسلامی لشکر کے امیر حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ تھے۔ بعض روایتوں میں اس مہم کو سریہ حمزہ کا نام دیا گیا ہے۔ ایک روایت کے مطابق یہ مہم کسی خاص قافلے کی مزاحمت کے لیے نہیں بھیجی گئی تھی بلکہ عمومی طور پر قریش کے قافلوں کے لیے روانہ کی گئی تھی اور محض اتفاق سے اس کی مٹ بھیڑ ابو جہل کے قافلے سے ہو گئی۔ سفر 2 ہجری میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم 60 یا 70 صحابہ کرام کے ہمراہ غزوہ ودان یا غزوہ ابوا کے لیے تشریف لے گئے۔ اس غزوے میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو فوج کا قائد اور علم بردار بنایا۔ اسلامی فوج کے ابوا پہنچنے سے پہلے ہی قریش کا قافلہ وہاں سے آگے بڑھ چکا تھا، اس لیے جنگ و جدل کا موقع پیش نہ آیا۔ تاہم بنو زمرہ سے ایک دوستانہ معاہدہ طے پا گیا جس کی روح سے وہ اس بات کے پابند ہو گئے کہ نہ قریش کی مدد کریں گے اور نہ مسلمانوں کی، بلکہ ہر حال میں غیر جانبدار رہیں گے۔ اسی سال جمادی الاخر میں غزوہ ذوالعشیرہ پیش آیا جس میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم 150 صحابہ کرام کی مائیت میں قریش مکہ کی گوشمالی کے لیے مقام ذوالعشیرہ تشریف لے گئے۔ اس غزوے میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاہدین کی علم برداری کا شرف حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو بخشا، لیکن اس بار بھی کشت و خون تک نوبت نہ پہنچی کیونکہ قریش کا قافلہ چند دن پہلے ہی ذوالعشیرہ سے کوچ کر چکا تھا۔ البتہ بنو مدلج سے باہمی امداد کا ایک عہد نامہ طے پا گیا۔ رمضان 3 ہجری میں حق و باطل کا مارکہ اول غزوہ بدر پیش آیا تو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اس میں بڑے جوش اور جذبے کے ساتھ شریک ہوئے۔ عام لڑائی شروع ہونے سے پہلے مشرکین کی صفوں سے عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ اور ولید بن عتبہ تلواریں ہلاتے ہوئے نکلے اور مسلمانوں کو دعوت مبارزت دی۔ لشکر اسلام سے 3 انصار جانباز، اوف رضی اللہ عنہ، معاذ رضی اللہ عنہ اور معوذ رضی اللہ عنہ، یا دوسری روایتوں کے مطابق اوف رضی اللہ عنہ، معاذ رضی اللہ عنہ
عنہ اور عبداللہ بن رواحہ ان کے مقابل ہوئے۔ قریشی جنگجوؤں کو جب معلوم ہوا کہ ان کے مقابل ہونے والے تینوں جانباز مدینہ کے باشندے ہیں تو انہوں نے ان سے نبرد آزما ہونے سے انکار کر دیا، اور عتبہ نے پکار کر کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ ہمارے جوڑ کے نہیں ہیں، ہماری قوم کے لوگوں کو ہمارے مقابلے پر بھیجو۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ، حضرت علی اور حضرت عبیدہ بن حارث المطلبی کو حکم دیا کہ جاؤ ان لوگوں کا مقابلہ کرو۔ یہ تینوں بہادر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سنتے ہی نیزے ہلاتے ہوئے اپنے حریف کے سامنے جا کھڑے ہوئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا مقابلہ شیبہ سے تھا، حضرت علی کا ولید سے، اور حضرت عبیدہ کا مقابلہ عتبہ سے ہوا۔ حضرت حمزہ اور حضرت علی نے تو پہلے ہی وار میں اپنے اپنے حریف کو جہنم رسید کر دیا، لیکن عتبہ اور عبیدہ رضی اللہ عنہ دونوں دیر تک لڑتے رہے، یہاں تک کہ دونوں زخمی ہو گئے۔ حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ کا زخم نہایت شدید تھا۔ حضرت حمزہ اور حضرت علی نے یہ صورتحال دیکھی تو دونوں نے ایک ساتھ حملہ کر کے عتبہ کو بھی ڈھیر کر دیا۔ بعض روایتوں میں ہے کہ حضرت حمزہ کا مقابلہ عتبہ سے ہوا تھا، حضرت علی کا شیبہ سے، اور حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ کا ولید سے۔ حضرت حمزہ اور حضرت علی تو عتبہ اور شیبہ پر بہت جلد غالب آ گئے، لیکن نوجوان ولید نے بوڑھے عبیدہ رضی اللہ عنہ کو سخت زخمی کر دیا۔ اس پر حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور آنن فانن ولید کو خاک و خون میں لوٹا دیا۔ عتبہ، شیبہ اور ولید کو ہلاک ہوتے دیکھ کر قریش کے ایک نامور جنگجو تیمہ بن عدی کو سخت جوش آیا اور وہ ہنکارتا ہوا میدان جنگ میں اترا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ فوراً اس کی طرف بڑھے اور ایک ہی وار میں اس کو جہنم واصل کر دیا۔ اب مشرکین نے مشتعل ہو کر عام حلہ بول دیا۔ مسلمانوں کی تعداد کفار کی تعداد کی 1/3 سے بھی کم تھی، لیکن انہوں نے اس پامردی اور شجاعت کے ساتھ مقابلہ کیا کہ کفار کا منہ پھر گیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اس شان سے لڑے تھے کہ دونوں ہاتھوں سے تلوار چلا رہے تھے، جدھر جھک پڑتے تھے کفار کی صفیں الٹ جاتی۔ اس دن ان کے ہاتھ سے بہت سے مشرکین ہلاک یا زخمی ہوئے۔ ان میں بنو مخزوم کا ایک جنگجو اسود بن عبد الاسد بن ہلال بھی تھا۔ یہ شخص نہایت کریہ المنظر تھا۔ وہ میدان جنگ میں آیا تو بآواز بلند قسم کھا کر کہا کہ آج میں مسلمانوں کے حوض کا پانی ضرور پیوں گا اور اسے خراب کر ڈالوں گا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اس کی ڈینگ سن کر غصے سے بےتاب ہو گئے اور شیر کی طرح اس پر جھپٹے۔ ان کے پہلے ہی وار سے اسود کی ایک ٹانگ کٹ گئی اور وہ زمین پر گر پڑا، لیکن ہمت کر کے پھر اٹھا اور گھسٹتا ہوا مسلمانوں کے حوض تک جا پہنچا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بھی اس کے پیچھے پیچھے تھے۔ اسود نے حوض میں چھلانگ لگا دی، لیکن حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے اس کو حوض میں ہی قتل کر دیا۔ مسلمانوں نے چند سات کی لڑائی کے بعد کفار کو شکست فاش دی۔ 70 مشرکین میدان جنگ میں کام آئے۔ ان میں عتبہ، شیبہ، ولید، ابو جہل، نصر بن الحارث اور کئی دوسرے رؤسائے قریش بھی شامل تھے۔ تقریباً اتنے ہی مشرکین کو مسلمانوں نے قیدی بنا لیا۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے اسود بن عامر کو قیدی بنایا، جسے بعد میں طلحہ بن ابی طلحہ نے 2000 دینار بطور فدیہ دے کر رہا کروایا۔ طبرانی نے حضرت حارث تیمی سے روایت کی ہے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ یوم بدر میں شتر مرغ کے پر کا نشان لگائے ہوئے تھے۔ جنگ کے بعد مشرکین میں سے ایک شخص نے پوچھا کہ یہ کون شخص ہے جس نے شتر مرغ کے پر کی کلغی لگا رکھی ہے؟ اسے بتایا گیا کہ یہ حمزہ بن عبد المطلب ہیں۔ اس نے کہا کہ اس شخص نے آج ہم کو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا ہے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ یہ استفسار اسیران بدر میں سے بعض نے کیا تھا۔ جب انہیں معلوم ہوا کہ یہ حمزہ رضی اللہ عنہ تھے تو انہوں نے کہا کہ حمزہ رضی اللہ عنہ نے آج لڑائی میں ہم پر بڑے ستم ڈھائے ہیں۔ دوستو، ہم نے صحابہ سیریز کے نام سے یہ ایک نیا سلسلہ شروع کیا ہے جن میں صحابہ کے حالات زندگی اور ان کے کارنامے مختصر اقساط میں پیش کیے جائیں گے۔ ہماری کوشش ہوگی کہ آپ کو ان صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگاہ کیا جائے جن کے نام اب زبان زد عام نہیں رہے۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری یہ سیریز پسند آئے گی۔ جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے، اور اگر ابھی تک آپ ہمارے چینل کے سبسکرائبر نہیں ہیں تو اسے سبسکرائب کیجیے اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔